3 साल आप पहले भी कोडिंग बॉडी का हिस्सा रह चुके हैं। अब फर्स्ट प्रायोरिटी में जो लगता है आपको कि आने के बाद फौरी सबसे पहले ये काम है जो मुझे करने चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स जो है ये हमारा सबसे पहला जो है इसको कैसे एड्रेस किया जाए ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। किस तरीके से आपको लगता है कि बेरोजगार, क्योंकि यंग इंजीनियर्स इतने सारे हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं, आप लोग किस तरीके से उनको इस धारे में लेके आएंगे? सबसे पहले तो हमें इस तरफ जाना चाहिए कि ये बेरोजगारी जो है इस मुल्क में पैदा क्यों हुई। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ नहीं हुई। इसकी बेरोजगारी ग्रोथ किसने करनी थी? इंजीनियरिंग काउंसिल एक खुद इंडिपेंडेंट इदारा है, तो पॉलिसीज क्या लगता है कि वो कौन बनाएगा? बेरोजगारी की बुनियादी वजह उस लोकल मैंडेटरी पार्टनरशिप का ख़त्म करना था, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे यंग इंजीनियर्स के साथ, कि वही लोग जो इसकी वजह बने वही आज जो है वो उस बेरोजगारी को ख़त्म करने का जो है वो नारा लगा रहे हैं। गोवर्निंग बॉडी के जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस हासिल हैं। ऑडिट होना चाहिए, हम बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करते हैं। ऑडिट थर्ड पार्टी को होना चाहिए, ना कि उन्हीं लोगों को जो ये प्रिविलेजेस को अवेल कर रहे हैं। क्लेम जो है इदारा ये करता है क्योंकि कलेक्शन हमारी अपनी है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ले नहीं रहे, तो हम इसका ऑडिट भी खुद करेंगे। क्या समझें पाकिस्तान इंजीनियरिंग का जो तागूत है वो कौन है? हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट्स एंड बायलॉज के अंदर रहते हुए या इनको वायलेट करते हुए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का ताबूत है। हेलो एवरीवन, द यंग इंजीनियर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज 14 अगस्त है और यकीनन आप सब भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी को मना रहे होंगे। इस वतन अजीज़ को बने हुए 77 साल गुजर चुके हैं और इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और खुदा करे कि ये परचम यूं ही हमेशा सरबुलंद रहे। आते ही इस पॉडकास्ट की जानिब जो यंग इंजीनियर्स के लिए स्पेशली हम लेकर आए हैं, खासकर बात अगर की जाए तो इंजीनियरिंग कौंसिल के 18 अगस्त को इलेक्शन होने जा रहे हैं। डेफिनेटली सारे कंटेस्टेंट जो भी हैं वो भरपूर तैयारी करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आज हमारे साथ जहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान चीमा। वेलकम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा कि 3 साल आप पहले भी गोवर्निंग बॉडी का हिस्सा रह चुके हैं, डेफिनेटली अब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे काम थे जो आपने सोचा है वो तो कर लिए, लेकिन अब फर्स्ट प्रायोरिटी में जो लगता है आपको कि आने के बाद फौरी सबसे पहले ये काम है जो मुझे करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी ए चांस टू एक्सप्रेस। जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में चल रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो यकीनन हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तालीम याफ्ता तबका है, इसकी लिमिटेशंस हैं अपने काम की, अपनी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स जो है ये हमारा सबसे पहला जो है इसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड ये है कि जो काम हम ऑलरेडी पीईसी में कर चुके हैं इस अपने टेन्योर में, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का एक सेंटर बनाया, सीड मनी जो है वो यंग इंजीनियर्स को देना फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस है वो, और उसके अलावा एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो है लोकल मैंडेटरी पार्टनरशिप जो है उसको, और उसके अलावा हमने इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट्स, ये सारे वो काम हैं कि जो हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है। इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक पहला हमारी टर्म थी और इस पे जो रिजल्ट्स एक सर्टेन लेवल के हमने मीट किए, अब इन सारी ही एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली यंग इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की तरफ जाती हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि पीईसी में आने के बाद डेफिनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और तलीमी इदारे जो आपके अंडर भी आते हैं, तो अपने बच्चों को, जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ट्रेनिंग्स की बात की, तो मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने पर जोर देने के लिए कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? देखें, इसमें ये है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन आया है, क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स को। मैं इसको क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स को आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की तरफ नहीं लेके जाते, बेसिकली उसके अलावा जो उससे एसोसिएटेड स्किल्स होती हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, वहाँ पे हम फील करते हैं कि कुछ डेफिशिएंसीज है। ये सारी चीज़ें समटाइम्स, कुछ इसमें से जो हैं एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी एकेडमिक जो आपकी कोर्सेज हैं उसमें कवर किए जाते हैं, कुछ हमें जो है इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमारी ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स की आपकी इम्प्रूवमेंट, जिसमें मैनेजमेंट
مینجمنٹ سکلز ہیں، فائنینشیل سکلز ہیں، آپ کی پریزنٹیشن سکلز ہیں، آپ کی لیڈرشپ سکلز ہیں، اس کو کرنے کے لیے کچھ شارٹ کورسز ہمارے پاس آلریڈی یہاں پہ سی پی ڈی کا ایک جو ہے وہ سسٹم موجود ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سی پی ڈی کا جو سسٹم ہے کرنٹ جو اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے اس میں اس طرح وہ آپ کے سی پی ڈی پوائنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو اٹ از اوکے، لیکن کرنٹ سچویشن میں انجینئرس کو کی جو پروفیشنل امپروومنٹ میں شاید وہ رول پلے نہیں کر رہا، تو ہم اس سی پی ڈی کے ذریعے اور فردر جو ہے یونیورسٹیز کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں کہ اپنے ایکسٹرا کورسز آفر کریں تاکہ جو بھی انجینئر وہاں وہ سے پڑھ کے ایکسٹرا نکلیں۔ کورسز جو ہیں آپ اکیڈیمک کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، یا پھر شارٹ کورسز بہت سارے ہوتے ہیں، یا میک اپ کلاسز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو کروائی جاتی ہیں، کیا آپ اس طرف بھی بچوں کو لانے کی سوچ رہے ہیں، یا صرف اکیڈیمک کے لحاظ سے ہی آپ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کورس میں شامل ہونے چاہیے؟ یہ دونوں ایریاز میں اس کی ضرورت ہے۔ اکیڈیمکس میں ویسے یہ کورسز آلریڈی کسی نہ کسی لیول پہ موجود ہیں، لیکن کچھ انٹرنیشنل سرٹیفائڈ کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ جو ہیں اپنے سمر کیمپس میں جو ہے وہ بچوں کو آفر کریں۔ آپ ایون جب بچے گریجویشن کے فائنل ایئر کے بعد ان کے پاس ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے رزلٹ آنے سے پہلے، ان کو آفر کیا جائے، وہ پی ای سی کی طرف سے بھی آفر کیے جانے چاہیے، اور ایز اے پی ای سی کیونکہ سی پی ڈی کی رسپانسبلٹی پی ای سی نے لی ہوئی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے بینگ ریگولیٹر بہت سارے پاکستان میں ٹریننگ کے ادارے موجود ہیں جن کے ساتھ اس لیول کی کولیبوریشن ہونی چاہیے تاکہ بچوں پہ ان سرٹیفائڈ کورسز کا فائنینشیل برڈن بھی نہ آئے، اور ان کی کوالٹی بھی جو ہے وہ کیونکہ وہ ادارے جو ہیں وہ دے آر مینٹ فار دس، مینجمنٹ کورسز کے ادارے پاکستان میں موجود ہیں اور ہر لیول کے کورسز کے موجود ہیں، ان کا پی ای سی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ کوآرڈینیٹ کروایا جائے تاکہ جو یہ ایک سوال ہے انجینئرز کی کوالٹی کا، اس کو ہم ہر صورت جلد از جلد، اور یہ بڑا اس میں کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ انیشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ الیکشنز اور سلوگنز بہت سارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ الیکشنز میں صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، تو ہر کوئی اپنی طور پر سلوگنز لے کے آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے سلوگنز کیا ہیں؟ کیونکہ بہت سارے اوپوننٹ جو آپ کے ہوں گے، ان کے ہم نے جو کچھ دیکھے اس میں بے روزگاری کا خاتمہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ بے روزگار، کیونکہ ینگ انجینئرز اتنے سارے ہیں جو کہ ان امپلائمنٹ کی طرف ہیں، ان کو امپلائمنٹ نہیں، روزگار نہیں مل رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے ان کو اس دھارے میں لے کے آئیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمارا پیچھا جو ہمارا ٹینیور تھا، یہ جو کرنٹ ٹینیور ہے 17 تک، کیونکہ میں اس کا حصہ رہا، تو اس میں ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے جن کا جو آبجیکٹو تھا وہ بے روزگاری کو دور کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ یہ بے روزگاری جو ہے اس ملک میں پیدا کیوں ہوئی، کیونکہ ہم نے انجینئرز جو ہیں ہمارے ملک میں جو بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے مطابق تو ہمارے انجینئرز کی تعداد جو ہے وہ ایون وہ اس انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کرتی، جو کہ سپلائی سائڈ ہے، لیکن جو ہماری ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ بہت برے طریقے سے پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ نہیں ہوئی، اور یہ بے سر اس کی روزگاری۔ گروتھ کس نے کرنی تھی؟ انجینئرنگ کونسل ایک خود انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو پالیسیز کیا لگتا ہے کہ وہ کون بنائے گا؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں میرا خیال ہے ہمیں ڈسکلوز کرنی بہت ضروری ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں ایک جو رسپانسبلٹیز ہے میرا خیال ہے شاید وہ سب سے اہم رسپانسبلٹی ہے، وہ ایز اے تھنک ٹینک ہے کہ کرنٹ جو بھی پریویلنگ سچویشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ چیلنجنگ سچویشن ہے تو اس میں جو سیگمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی انٹرونشن وہاں پہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ ایز اے تھنک ٹینک جو ہے اس کو انالائز کرے، اسٹڈی کرے، اور فوری طور پہ ریلیونٹ گورنمنٹ کا جو کارنر ہے اس کو جو ہے وہ اپنی ایڈوائز بھیجے اور اس کو پھر مانیٹر کرے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہم سے پہلے کے رجیم تھا اس میں ایک بہت بڑا اب حالانکہ وہی لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کو دور کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں جو کہ سب سے پہلے بے روزگاری کی وجہ بنے۔ دیکھیں ایک طرف تو ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا فقدان رہا پچھلے 20-25 سال میں، لیکن اس دوران جو ہے وہ اس ملک میں کیونکہ انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کی طرف گورنمنٹ کی توجہ تھی تو بہت سارے پروجیکٹس پاکستان میں آئے جس میں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی تھی اور پی ایس ڈی پی فنڈنگ بھی تھی۔ ہمارے ملک میں ایک قانون ہوتا تھا
کہ لوکل پریفرنس کا یا لوکل پارٹنرشپ کا، کہ کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی پاکستان میں آ کے اگر کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بزنس کرتی ہے یا کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ بزنس کرتی ہے تو لوکل 30% پارٹنر مینڈیٹری تھا. ہماری جو گزشتہ رجیم تھی اس نے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے وزڈم کیا تھی، اس قانون کو ختم کر دیا. اس کی وجہ سے یہ پچھلے جو ہے 8-9 سال میں جو $30-35 بلین کے پاکستان میں جابس آئیں، پروجیکٹس آئے، ان میں سے جو ہے وہ ایک تو لوکل کمپنیز کو اس میں ان کا شیئر نہیں ملا. سیکنڈ جو ہے سب سے بڑی جو خوفناک بات ہوئی وہ ان امپلائمنٹ ہوئی، کیونکہ لوکل کمپنیز ہی لوکل لوگوں کو جو ہے وہ انجینئرس کو اپنے پاس جو ہے وہ جابس دیتے ہیں. اور اس سے اس ملک میں بے روزگاری کا طوفان، خاص طور پہ انجینئرنگ سیکٹر کی بے روزگاری کی بنیادی وجہ اس لوکل مینڈیٹری پارٹنرشپ کا ختم کرنا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہمارے ینگ انجینئرس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک میں سے ایک بہت بڑا آؤٹ فلو ہوا ڈالرز کا. ہم 1-2 بلین ڈالر کے لیے اس وقت ترس رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ پرسنٹیج میں بھی نکالیں تو میرا خیال ہے 10 سے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک سے نکل گیا. تیسری چیز جو اس میں تھی وہ آپ کی لوکل کیپیسٹی بلڈنگ تھی، کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ہماری بڑی لمیٹڈ کیپیسٹیز ہیں، ٹیکنیکل بھی اور ہماری جو فائنینشیل کیپیسٹیز بھی. تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، کہ پروجیکٹ کوئی آتا ہے اس میں ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی، انٹرنیشنل کمپنی ہمارے ساتھ ملتی ہے اور ہم جو ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. تو یہ 2-3 ایسے ریزلٹس نکلے جس نے شدید اس ملک میں جو ہے وہ نہ صرف انجینئرنگ سیکٹر میں ایک معاشی بحران پیدا کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ انجینئرز کو جو ہے وہ اس میں ان امپلائمنٹ کریٹ ہوئی. اور ہمارے لیے اب یہ ایک بڑی جو ہے وہ سم ٹائم یہ ایک مزے کا خیز سی بات لگتی ہے کہ وہی لوگ جو اس کی وجہ بنے، وہی آج جو ہے وہ اس بے روزگاری کو ختم کرنے کا جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں. تو سر اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ دوبارہ سے گورننگ باڈی کا حصہ بنتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو کیا آپ ان چیزوں کا سوال مانگیں گے، ان کا آڈٹ مانگیں گے ان سے کہ دیکھیں کیوں؟ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ برتھ اینڈ پرویلیجز کی بات کی جاتی ہے. یہ بھی ایک بلیم آتا ہے کہ گورننگ باڈی کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ساری پرویلیجز حاصل ہیں، بہت ساری فیول جیسے کہہ سکتے ہیں، گاڑی، 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر ان کا اسٹے، اور TADA کی صورت میں بہت سارے پیسے دیے جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ پھر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ کے جو پہلا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر دوں کہ ڈیورنگ یہ جو اس ٹینیور میں مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اس جو ایک کالا قانون ہمارے پہ نافذ کر دیا گیا تھا، ہم نے 2 سال کی ایفرٹ کر کے اس کو ریورس کیا. اس کے ریورس کرنے سے انشاءاللہ جو کہ ایٹ لیسٹ جو پروجیکٹس گزر گئے ہیں ان پہ تو ہمارا شاید کنٹرول نہ ہو، لیکن آنے والے پروجیکٹس جو ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ایشوز کریٹ ہوئے ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. اس میں ایک اور چیز بھی بہت عجیب سی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں ایک کلوز رکھی تھی کہ لوکل 70% جو فارن کمپنیز ہیں وہ 70% لوکل امپلائمنٹ پرووائڈ کریں گی. تو میں انہی سے سوال کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک مجھے فارن کمپنیز دکھا دیں کہ 70 تو بہت دور کی بات ہے، اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز کمپنیز جو کہ رجسٹر کی گئی تھیں. 70 تو بہت دور کی بات ہے. ایون انہوں نے 30% امپلائمنٹ بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو نہیں دی. جو دوسرا آپ کا سوال ہے برتھ ریگارڈنگ اینڈ یہ پرکس پرویلیجز. اینڈ پریولیج کے حوالے سے، یہ آج کل ہمارے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے اس میٹر کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور شاید وہ انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے اس معاملے کو نہ صرف ہائی لائٹ کرنا ہے بلکہ ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں، 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے. فرسٹ تھنگ، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کے اوپر اعتراض ہے کہ ایک طرف ملک کرائسس کی سچویشن میں ہے، آپ کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، اور جو ریگولیٹر ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ مطلب کسی بھی قسم کی جو ہے وہ عیاشی کا جو ہے وہ موجب بنے. ایک تو یہ پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انہی چیزوں کا جو مس یوز ہے وہ شاید سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ڈیلیما ہے. اس کا پراپرلی
جو ہے وہ آڈٹ ہونا چاہیے. ہم بالکل اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کیونکہ کلیکشن بھی سر اپنی آڈٹ، سر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آڈٹ کی تو آپ نے بات کی تو، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آڈٹ تھرڈ پارٹی کو ہونا چاہیے، نہ کہ انہی لوگوں کو جو یہ پرولیجز کو اویل کر رہے ہیں؟ وہیں اگر آڈٹ کریں گے تو آڈٹ کا کوئی فائدہ تو یہ نہیں ہے بات نا؟ آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے یا 4i مانیٹرنگ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی 2 آنکھوں کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اس کا کیونکہ اس میں کچھ ایسی آپ کے بائی لاز میں جو ہے وہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بائی لاز میں کے مطابق کیونکہ ہماری کلیکشن اپنی ہے. کلیم جو ہے ادارہ یہ کرتا ہے کیونکہ کلیکشن ہماری اپنی ہے، ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ لے نہیں رہے تو ہم اس کا آڈٹ بھی خود کریں گے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے کہ اس کے یہ جتنے بھی اس وقت خدشات ڈیولپ ہوئے ہیں ان سے باہر نکلنے کے لیے ادارے کی، خاص طور پہ ادارے کی اپنی انٹیگریٹی کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو یہاں پہ ممبرز آتے ہیں یا جو اپنا ان کے جو آفس بیررز ہیں ان کی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ یا AGP جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہے یہ ان سے آڈٹ کروانا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہم آنے والے ٹائم میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید سنگل آرڈر سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک گورننگ باڈی کی میٹنگ کی اپروول سے ہو تو یہ سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ تو اب تک کیونکہ ایسا نہیں ہوا، آپ نے یہ بھی چیز دیکھی کہ یہ بھی الیکشن کے ٹائم پہ یہ ہائی لائٹ کیا گیا، ڈیورنگ دا ٹائم یہ ہائی لائٹ کیا گیا، ایگزیکٹلی. لیکن اس کے اوپر جو ہے پورے ہاؤس نے سپورٹ نہیں کیا. ہم لوگ اس کو بالکل سپورٹ کرتے رہے، اور لیکن کیونکہ یہ ایک میجورٹی ڈیسیژن والا میٹر ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا کو یہ اب میٹر ہائی لائٹ ہوا ہے اور اوور آل یہ ہرٹ کر رہا ہے سب لوگوں کی انٹیگریٹی کو، تو شاید جو ہے وہ آنے والا ٹائم جو ہے اس میں لوگ اس کو اس طرح اپوز نہیں کریں گے بلکہ سپورٹ کریں گے کہ ہمارا جو ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم یونائٹڈ انجینئرز کے پلیٹ فارم سے جب ہم آتے ہیں تو جو کام ہم بالکل سٹارٹ میں کریں گے ان میں سے جو ہے وہ انٹرنل آڈٹ بھی انشاءاللہ ہوگا. سر آپ بات کر رہے ہیں ایجنڈا، رولز بائی بک تو بہت سارے رولز اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ باتیں تو سب کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی بہت ہیں، سلوگنز بہت ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن عملی طور پر اقدام کیسے ہوگا ان چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں ایشوز نون ہیں، اور جب بھی کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نون ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا جو ہے وہ تقریباً سب کا ایجنڈا ہوتا ہے. تو جب آپ ان سب لوگوں کے یا ہم لوگوں کا بھی جو اپنا مینیفیسٹو ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ورڈز میں چینجز ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں نے ڈیٹیلنگ میں گئے ہوں گے، کچھ پالیسیز میں گئے ہوں گے، تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا ٹینیور جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں یونائٹڈ انجینئرز کی طرف سے ہم 3 ممبرز تھے، اور میرا خیال ہے ہم نے شاید کوئی بھی گورننگ باڈی کی میٹنگ ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے کوئی پالیسی ایجنڈا پریزنٹ نہ کیا ہو. اور یہ کریڈٹ ہم لینا بھی چاہیں گے کہ ان پالیسی ایجنڈاز جتنے بھی تھے وہ اپروو بھی ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے 3 ممبرز جو ہیں وہ اس حد تک جو کہ نیشنل لیول کے ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو ہم پہ اتنا ٹرسٹ ضرور کیا جانا چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے اگر ہم ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں ود آور اون لیڈرشپ، تو انشاءاللہ وی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ ہم اپنے ایجنڈا یا مینیفیسٹو جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کا جو طاغوت ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں ہر وہ شخص جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایکٹس اینڈ بائی لاز کے اندر رہتے ہوئے یا ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا طاغوت ہے. سر پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے تو 77 سال ہو چکے ہیں، آج 14 اگست ہے. آپ یہ بتائیں کہ ینگ انجینئر کونسل کی ایگریڈیشن کو ملتے ہوئے بھی آج 5 دہائیاں گزر چکی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے جو آپ کے ینگ انجینئرس ہیں ان کو اس نظام سے کیسے آزادی ملے گی اور روزگار ملے گا؟ دیکھیں جس طرح 14 اگست جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا اور ایک غلامی سے باہر نکالا، تو اس وقت جو ہمارا انجینئر ہے وہ اس کرنٹ کرائسس کا
جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے، اور اس کو کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کرنٹ جو اس وقت ہمارا اکنامک اور انڈسٹریل کرائسس ہے اس کا غلام بن چکا ہے۔ تو 18 اگست جو ہے وہ دن ہے جس دن ہمارا انجینئر جو ہے وہ ایک آزادی کا فیصلہ کرے، اور میرا ان کو یہ ضرور مشورہ ہے کہ کم از کم اس لیڈرشپ کو نہ چنیں جو ان کی غلامی کی وجہ بنی ہے، اور یہ وہی یقیناً لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے اس نظام کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ تو 18 اگست کو آپ انجینئر جو ہیں وہ اپنی آزادی جو ہے وہ کا دن منائیں، اور باہر نکلیں، اور صحیح لوگوں کو اب تو نظام بہت بدل گیا ہے، لوگوں کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کے سی ویز دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ سورسز موجود ہیں، تو صحیح لوگوں کو جو ہے وہ اپنا لیڈر مانیں، اور ان لوگوں کو ووٹ کریں جو کہ آپ کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں اور آپ کی تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں۔ آپ باہر نکلیں اور 18 اگست کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ بہت شکریہ عمران چیمہ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالکل ینگ انجینئرز، آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اسی طرح سے 18 اگست آپ کی آزادی کا دن ہے، سو باہر نکلیں، ووٹ کریں اور اپنے لیڈرز کو انتخاب کریں۔ ینگ انجینئرز کی کسی اور پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔